प्रोग्राम नंबर 73। अस्सलाम वालेकुम। हम खुदाए पाक के बबरकत नाम से आपको सलाम करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उस पर चले जो खुदावंद ताला ने कायम की है, ताकि इंसान को अब्दी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमको सच्चाई की राह के नाम से प्रोग्राम पेश करने की सादत मिली। पिछले प्रोग्राम में हमने देखा कि यस्सु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों पर बरकत दी और 5,000 से ज्यादा मर्दों की जमात को खाना खिलाया। उस रोज से यस्सु के पीछे एक बड़ी भीड़ लगी रहती थी और यस्सु इस भीड़ में घिरा रहता था। यस्सु जो उन लोगों के दिलों से वाकिफ था, उसने फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े देखो, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्न आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मुहर की है। ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। अब दुख इस बात का है कि बहुत से लोग बदल गए और यस्सु की पैरवी छोड़ दी, क्योंकि वो लोग जिस्मानी खुराक के पीछे पड़े हुए थे और रूहानी खुराक को कुछ ना समझते थे। कई लोगों ने फिर भी यस्सु की पैरवी जारी रखी, क्योंकि वो जान चुके थे कि यस्सु अब्दी ज़िंदगी का सरचश्मा और खुदा का कदूस है। आज हमारा प्रोग्राम ये है कि हम अंजील मुकद्दस का मुताला जारी रखें और देखें कि यस्सु ने फकीहों और फरीसियों से क्या और कैसे बातचीत की, और यस्सु की वजह से यहूदी ग्रोहों में बंट गए। इसे शुरू करने से पहले ये जानना हमारे लिए मददगार साबित होगा कि इन यहूदियों के मजहबी पेशवा यानी फरीसी और अक्सर यहूदी अपने बाप दादा की रवायतों के सख्त पाबंद थे। मसलन जब वो अवाम खाना से वापस आते तो जब तक खास तरीके से गुस्ल ना कर लेते वो कुछ खाते पीते ना थे। इसके अलावा उनकी रस्में और रवायतें और भी बहुत सी थीं। मसलन बर्तन और रकाबियाँ साफ़ करने की रवायत, मटके और प्याले साफ़ करने और केतलियाँ पतीलियाँ साफ़ करने के तरीके वगैरह। मत्ती की अंजील के 15वें बाब का पैगाम सुनिए। उस वक्त फरीसियों और फकीयों ने यरूशलेम से यस्सु के पास आकर कहा, तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो, क्योंकि खुदा ने फरमाया है, तो अपने बाप की और माँ की इज्जत करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज़ का तुझे मुझसे फ़ायदा पहुँच सकता था वो तो खुदा की नज़र हो चुकी, तो वो अपने बाप की इज्जत नहीं करता। बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। ऐ रियाकारो, यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की है कि ये उम्मत ज़ुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफ़ायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। क्या आपने देखा कि यस्सु ने फकीयों और फरीसियों की रियाकारी की किताब लोगों के सामने कैसे खोली? मजहब के ठेकेदार खुद को लोगों के सामने रास्तबाज जताते थे, लेकिन खुदावंद यस्सु को उनके दिलों की हालत मालूम थी। उनके हाथ, पाँव और चेहरा बज़ाहिर तो साफ था कि उनके दिलों में मकारी, फरेबकारी और गुनहगारी कूट कूट कर भरी हुई थी। दिल की सफाई हाथों की सफाई से ज़्यादा बेहतर है। रस्मी गुस्ल और वज़ू तुम्हारे दिलों को पाक साफ नहीं कर सकता। अगर आप देगचा बाहर से तो मांज दें, मगर अंदर से गंदा ही रहने दें, तो क्या वो साफ होगा? नहीं, कभी नहीं। इसी तरह यहूदियों की मजहबी रस्में दिलों की सफाई का सबब नहीं बन सकती थीं। इस वजह से यस्सु ने उनसे कहा, ऐ रियाकारो, यसाया नबी ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की कि ये उम्मत ज़ुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफ़ायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की
تعلیم دیتے ہیں۔ پھر اس نے لوگوں کو اپنے پاس بلا کر ان سے کہا، سنو اور سمجھو، جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، مگر جو منہ سے نکلتی ہے وہ آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ اس پر شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا تو جانتا ہے کہ فریسیوں نے یہ بات سن کر ٹھوکر کھائی؟ اس نے جواب دیا، جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑا جائے گا۔ انہیں چھوڑ دو، وہ اندھے راہ دکھانے والے ہیں، اور اگر اندھے کو اندھا راہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے۔ پطرس نے جواب میں اس سے کہا، یہ تمثیل ہمیں سمجھا دے۔ اس نے کہا، کیا تم بھی اب تک بے سمجھ ہو؟ کیا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ منہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا اور مزبلہ میں پھینکا جاتا ہے؟ مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں، اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں۔ یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا۔ پھر یسوع وہاں سے چل کر گلیل کی جھیل کے نزدیک آیا اور پہاڑ پر چڑھ کر وہیں بیٹھ گیا، اور ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں، اندھوں، گونگوں، ٹنڈوں اور بہت سے اور بیماروں کو اپنے ساتھ اس کے پاس لائی، اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا، اور اس نے انہیں اچھا کر دیا۔ چنانچہ جب لوگوں نے دیکھا کہ گونگے بولتے، ٹنڈے تندرست ہوتے، اور لنگڑے چلتے پھرتے اور اندھے دیکھتے ہیں تو تعجب کیا اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کی۔ پھر فریسیوں اور صدوقیوں نے پاس آ کر آزمانے کے لیے اس سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی آسمانی نشان دکھا۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، شام کو تم کہتے ہو کہ کھلا رہے گا کیونکہ آسمان لال ہے، اور صبح کو یہ کہ آج آندھی چلے گی کیونکہ آسمان لال اور دھندلا ہے۔ تم آسمان کی صورت میں تو تمیز کرنا جانتے ہو، مگر زمانوں کی علامتوں میں تمیز نہیں کر سکتے۔ اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، اور وہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس طرح یسوع نے انہیں اشارہ دے دیا کہ جس طرح حضرت یونا نبی 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح یسوع 3 دن قبر میں رہے گا، اور جیسے تیسرے روز یونا نبی مچھلی کے پیٹ سے باہر آیا، اسی طرح یسوع تیسرے روز قبر سے جی اٹھے گا۔ اور اس طرح اس نے ایک ناقابل انکار ثبوت دے دیا کہ ہم کو گناہ، موت اور دوزخ سے بچانے والا اور آسمان سے آنے والے نجات دہندہ المسیح وہی ہے، کوئی اور نہیں۔ باقی وقت میں ہم انجیل جلیل کا مطالعہ جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہودی مذہب کے ٹھیکیدار کس طرح اپنی بے ایمانی اور بے یقینی پر اڑتے رہے۔ یوحنا کی انجیل کے 7ویں باب میں یوں بیان کیا گیا ہے، ان دنوں کے بعد یسوع گلیل میں پھرتا رہا کیونکہ یہودیہ میں پھرنا نہ چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کی کوشش میں تھے اور یہودیوں کی عید حیام نزدیک تھی۔ بس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا، یہاں سے روانہ ہو کر یہودیہ کو چلا جا، تاکہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھیں، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے۔ اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر، کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ بس یسوع نے ان سے کہا، میرا تو ابھی وقت نہیں آیا، مگر تمہارے لیے سب وقت ہیں۔ دنیا تم سے عداوت نہیں رکھ سکتی، لیکن مجھ سے رکھتی ہے، کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہیں۔ تم عید میں جاؤ، میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا، کیونکہ ابھی تک میرا وقت پورا نہیں ہوا۔ یہ باتیں ان سے کہہ کر وہ گلیل ہی میں رہا۔ لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے، اس وقت وہ بھی گیا، ظاہراً نہیں بلکہ گویا پوشیدہ۔ پس یہودی اسے عید میں یہ کہہ کر ڈھونڈنے لگے کہ وہ کہاں ہے، اور لوگوں میں اس کی بابت چپ کے بہت سی گفتگو ہوئی۔ بعض کہتے تھے وہ نیک ہے، اور بعض کہتے تھے نہیں بلکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو بھی یہودیوں کے ڈر سے
کوئی شخص اس کی بابت صاف صاف نہ کہتا تھا۔ اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسوع ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ پس یہودیوں نے تعجب کر کے کہا، اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہتا ہے تو وہ اس کی تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خداوند کی طرف سے ہے یا نہیں، یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی؟ تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ تم کیوں میرے قتل کی کوشش میں ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، تجھ میں تو بدروح ہے، کون تیرے قتل کی کوشش میں ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں نے ایک کام کیا اور تم سب تعجب کرتے ہو۔ اس سبب سے موسیٰ نے تمہیں ختنہ کا حکم دیا، حالانکہ وہ موسیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ باپ دادا سے چلا آیا ہے، اور تم سبت کے دن آدمی کا ختنہ کرتے ہو۔ جب سبت کو آدمی کا ختنہ کیا جاتا تاکہ موسیٰ کی شریعت کا حکم نہ ٹوٹے، تو کیا مجھ سے اس لیے ناراض ہو کہ میں نے سبت کے دن ایک آدمی کو بالکل تندرست کر دیا؟ ظاہر کے موافق فیصلہ نہ کرو بلکہ انصاف سے فیصلہ کرو۔ پس وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس لیے اس کا وقت ابھی نہ آیا تھا کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا۔ مگر بھیڑ میں سے بہتیرے اس پر ایمان لائے اور کہنے لگے کہ مسیح جب آئے گا تو کیا ان سے زیادہ معجزے دکھائے گا جو اس نے دکھائے۔ فریسیوں نے لوگوں کو سنا کہ اس کی بابت چپ کے یہ گفتگو کرتے ہیں، پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اسے پکڑنے کو پیادے بھیجے۔ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھا، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ پس بھیڑ میں سے بعض یہ باتیں سن کر کہنے لگے، بے شک یہی وہ نبی ہے۔ اوروں نے کہا، یہ مسیح ہے، اور بعض نے کہا، کیوں؟ کیا مسیح گلیل سے آئے گا؟ کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا کہ مسیح داؤد کی نسل اور بیت لحم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا داؤد تھا؟ پس لوگوں میں اس کے سبب سے اختلاف پڑا، اور ان میں سے بعض اس کو پکڑنا چاہتے تھے، مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا۔ پس پیادے سردار کاہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا، تم اسے کیوں نہ لائے؟ پیادوں نے جواب دیا، انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا۔ فریسیوں نے انہیں جواب دیا، کیا تم بھی گمراہ ہو گئے؟ بھلا سردار اور فریسیوں میں سے بھی کوئی اس پر ایمان لایا؟ مگر یہ عام لوگ جو شریعت سے واقف نہیں لانتی ہیں۔ نیکودیمس نے جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور انہی میں سے تھا، ان سے کہا، کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک پہلے اس کی سن کر جان نہ لے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے اس کے جواب میں کہا، کیا تو بھی گلیل کا ہے؟ تلاش کر اور دیکھ کہ گلیل میں سے کوئی نبی برپا ہونے کا نہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک اپنے گھر کو چلا گیا۔ ہمیں آج یہیں پر اس کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کاہن، شریعت کے معلم اور فریسی یسوع کو پھنسانے اور مجرم ٹھہرانے کی کوشش میں تھے۔ وہ اسے پکڑ کر قتل کرنا چاہتے تھے، مگر وہ کچھ نہ کر سکے، کیونکہ خدا نے اس کے لیے جو مقرر کیا تھا کہ وہ گناہ کا کفارہ بنے ابھی نہیں آیا تھا۔ کیونکہ خدا نے اس کے لیے جو وقت مقرر کیا تھا کہ وہ گناہ کا کفارہ بنے ابھی نہیں آیا تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ زیادہ تر یہودی سردار دل کے سخت تھے، اور اس سنگ دلی کے سبب سے وہ یسوع سے نفرت کرتے تھے، اور اگر کوئی اقرار کرتا کہ یسوع ہی مسیح ہے تو اسے ہیکل سے اور اپنی رکنیت سے خارج کر دینے کی دھمکی دیتے تھے۔ اس طرح لوگوں میں اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کا باعث یسوع تھا۔ کوئی شخص یسوع کی حمایت میں کھلے عام نہ بول سکتا تھا، کیونکہ وہ اپنے یہودی سرداروں سے اور ربیوں سے خوف کھاتے تھے۔ ان میں سے کچھ چپکے اقرار کرتے تھے کہ وہ نیک آدمی ہے، لیکن باقی لوگ زیادہ تر ایمان نہ رکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ نہیں،
وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، جبکہ باقی لوگ کشمکش کا شکار تھے اور کہتے تھے کہ کیا مسیح آ کر اس سے زیادہ معجزات دکھائے گا؟ دوستو، آپ کی یسوع کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ ایمان لاتے ہیں کہ وہی مسیح موعود ہے جس کی بابت سب نبی نبوت کرتے رہے؟ یا آپ یسوع کو محض ایک نبی مانتے ہیں؟ اس بات میں کوئی تمہیں گمراہ نہ کرنے پائے۔ آپ کی منزل کا تعین اس سوال کے جواب پر ہے۔ کیا آپ حقیقت میں یسوع سے واقف ہیں؟ تمہیں معلوم ہے وہ دنیا میں کیوں آیا؟ یسوع نے اپنی بابت جو فرمایا اسے غور سے سنیے۔ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں۔ جو کوئی حقانی ہے میری آواز سنتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، تو آپ کس طرف ہیں؟ کیا آپ سچائی کا ساتھ دینا پسند کرتے ہیں، خواہ آپ کے اپنے آپ کو چھوڑ جائیں؟ وولف کی مثال ہے، جو شہد چاہتا ہے اسے مکھیوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یسوع مسیح نے فرمایا، یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کروں، اور آدمی کے دشمن گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ آپ نے ہمارا پروگرام سنا، آپ کا شکریہ۔ خداوند نے چاہا تو اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، آپ ضرور شرکت کریں۔ اس میں ہم انجیل مقدس سے سیکھیں گے کہ یسوع ایک جنم کے اندھے کو بینائی دیتا ہے، اس کی آنکھیں بالکل درست ہو جاتی ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ یسوع مسیح کی یہ باتیں یاد رکھیے، جو کوئی حقانی ہے میری آواز سنتا ہے۔